السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور آپ لوگوں نے یاد کر لیا؟ پوچھ لیا جائے کچھ؟ کون سی صورت چل رہی تھی؟ کوئی جواب دیں؟ الطاف بھائی بتائیے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمد للہ حضرت، آپ حضرت؟ اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، کون سی صورت چل رہی تھی الطاف صاحب؟ حضرت پچھلی بار میں آن لائن کلاس جوائن کرا تھا، مگر وہ نیٹ کی پرابلم کی وجہ سے کچھ بھی نہیں سنا حضرت۔ اچھا اس سے اچھا پہلے تو سورہ فاتحہ کی اس کے بارے میں چل رہا تھا حضرت۔ اچھا اچھا، تو محمد نور اشرف جیلانی بتائیں۔ نور اشرف جیلانی بتائیں۔ محمد شہزاد بتائیں۔ جی پوچھ لیا جائے، پھر کچھ سوالات کر لیے جائیں۔ بتائیے سورۃ الفیل کون سی سورت ہے؟ اچھا یہ بتائیے کہ وضو کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ کھانا کھانے کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ وضو کے اندر ہلو، جی آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جی، آپ کی آ رہی ہے نور محمد صاحب۔ شاید آپ نے پچھلی کلاسوں کا ریوائز نہیں کیا ہے نا؟ جی ایکچولی اب میرا فرسٹ میٹنگ ہے یہ۔ اچھا آپ کی فرسٹ ہے، ماشاء اللہ۔ جی میرا اصول یہ ہے کہ جو کلاس میں لیتا ہوں اس کی جو جی پچھلی جی کلاس ہوتی ہے اس کے بعد جی فالو کر لیتا ہوں۔ تو جی میں کلاس شروع کرنے سے پہلے چاہ رہا ہوں کہ جو ہیں جتنے بھی بھائی جوائن ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک میرے کوشچن کے جواب دیں، تاکہ میں سمجھوں کہ انہوں نے واقعی کلاس میں پڑھے ہوئے سبق کو یاد کیا ہے، ریوائز کیا ہے۔ ہاں جی بتائیں، میں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کے آفس سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی آ رہی ہے۔ چلیے آج ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے جی ہماری فرسٹ کلاس میں ہم نے تعوذ بتایا تھا۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو۔ پھر تسمیہ بتایا تھا کہ تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ پھر ہمارے یہاں ہم نے سورہ فاتحہ کو لیا، اس کے معنی، اس کے شأن نزول، اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ وغیرہ بتایا تھا۔ جی اس کے بعد ہم نے سورۃ الفیل کے بارے میں بتایا تھا۔ معلوم ہے کسی کو؟ کوئی بتا سکتا ہے سورۃ الفیل کون سی سورت ہے جنہوں نے کلاس جوائن کی تھی پچھلی؟ جی تو سورۃ الفیل کتنی آیتیں ہیں؟ مکی سورت ہے یا مدنی؟
नूर अशरफ जिलानी साहब आप बताइए। इनको दूसरा दो। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको कुरान करीम की उस सूरत के बारे में बताते हैं जो सूरत अमूमन सबको याद होती है। उस सूरत का जो सही नाम है, असली नाम है, उससे तो बहुत ही कम लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन वो सूरत जिस लफ्ज से शुरू होती है उस लफ्ज की शुरू ही से उसका नाम रख दिया गया, कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत। इस सूरत का नाम सूरतुल इखलास है, सूरतुल इखलास है, और सूरह तौहीद भी कहते हैं। दो नाम है, सूरतुल इखलास, सूरह तौहीद। कुरान करीम में चूंकि 114 सूरतें हैं, ये 112वें नंबर की सूरत है, मक्की सूरतों में से है, 30वें पारे में है। इस सूरत को सूरह इखलास या सूरह तौहीद इसलिए कहते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया कि इसमें अल्लाह की वहदानियत का जिक्र है और इंसान को शिर्क से ये नजात देती है। इसमें 4 आयतें हैं और नाजिल होने की तरतीब के एतबार से, यानी कुरान करीम सूरतों और आयतें जिस तरीके से नाजिल हुई उस एतबार से ये 22वें नंबर की सूरत है। इस सूरत की बड़ी फजीलतें हैं, 3 फजीलतें हैं। एक तो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत को सुलुसे कुरान यानी तिहाई कुरान बताया। जो इसको 3 मरतबा पढ़ लेता है उसको एक कुरान करीम के बराबर सवाब अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। दूसरी फजीलत ये है कि अगर इसको कोई 10 मरतबा पढ़े तो उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर फरमा दिया जाता है। तीसरी फजीलत ये है कि इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इससे मोहब्बत करता है, जो इसको कसरत से पढ़ता है, तो उसको ये सूरत जन्नत में ले जाएगी। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी थे और उनको एक जगह भेजा गया और वो इमामत करते थे। तो नमाज की हर रकात में अलहम्दो के बाद कोई सूरत पढ़ते और सूरह इखलास जरूर पढ़ते हैं। लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये जो है ये सूरह इखलास बहुत पढ़ते हैं, क्या वजह है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मालूम किया क्या वजह है भाई, तुम क्यों सूरह इखलास हर रकात में पढ़ते हो? फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है, ये सूरत मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसको पढ़ने में मुझे मजा आता है और मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जाओ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत जन्नत में ले जाएगी। चौथी फजीलत ये है इस सूरत के बारे में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तिहाई कुरान है। कुरान करीम की सबसे छोटी जो सूरत है उसमें 3 आयतें होती हैं, वो सूरह कौसर है। ये दूसरे नंबर की है क्योंकि इसमें 4 आयत है। बुजुर्गान दीन ने, उलमाए इकराम ने अपने तजुर्बात में जो अपने इफादात हैं, तजुर्बे की चीजें हैं, उनमें ये जिक्र फरमाया है कि जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त 3 काम कर ले, यानी सलाम करे चाहे कोई घर में मौजूद हो या ना हो, दुरूद शरीफ पढ़े और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद की सूरत पढ़ ले, तो अल्लाह ताला उसके रिस्क में, उसके घर की दौलत में बरकत अता फरमा देते हैं। दरअसल बरकत जो है वो कहते हैं थोड़ी चीज में जरूरत का पूरा हो जाना, ये बरकत होता है।
تو اللہ تعالیٰ سے ہم برکت مانگیں، کوانٹٹی اور کثرت نہ مانگیں. اللہ تعالیٰ برکت دے دے تو سب کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ سے کثرت مانگی جائے تو بعض مرتبہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے. لہذا یہ برکت کے لیے بھی ہے. اس سورت کے نازل ہونے کا سبب اور ریزن کیا ہوا جس کو شان نزول کہتے ہیں، یہ ہوا کہ جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دعوت دی ایک اللہ کو ماننے کی، اور یہ کہا کہ سب عبادتوں کا مستحق وہ ذات ہے جس نے دنیا اور آسمان، سنسار، چندرما، سورج، آکاش اور کائنات کا ذرہ ذرہ، دھرتی کا تنکا اس نے بنایا ہے. تو مکہ کے کچھ لوگوں نے، مشرکین نے، اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے مدینہ کے کچھ یہودیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسا ہے. کیونکہ انہوں نے جو اپنے معبود بنا رکھے تھے ان کی ایک اتہاس تھا، ان کا تاریخ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا. ان کی ہر ایک چیز کے لیے ان کے ہاں ایک نیا معبود تھا، اور یہ جتنے کنکر اتنے شنکر، یہ بات ان کے ہاں بالکل فٹ صحیح صادق آتی تھی، بالکل فٹ صحیح فٹ ہو بیٹھتی تھی، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کے لیے ایک نیا بت بنا رکھا تھا، نیا معبود بنا رکھا تھا. اور ان کے ہاں کے جو بت تھے ان کے اپنے نام تھے. چنانچہ مکہ کے 360 بتوں میں مشہور بت 4 تھے: لات، منات، عزا، ہبل. جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. اس سورت میں اللہ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اور کہا گیا قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. یہ ایک آیت ہوئی. اس کے پڑھنے میں عام طور پہ غلطی یہ ہوتی ہے قل واللہ احد پڑھ دیتے ہیں، ہا جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، تو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. پوری دنیا اور دنیا کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. یہ دوسری آیت لم یلد ولم یولد. لم یلد اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یعنی اس کے ماں باپ نہیں، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی اس کے بیٹا بیٹی نہیں. اس کے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے، لم یلد ولم یولد پڑھ دیتے ہیں، ولم یولد نہیں ہے، یا کو کھینچیں گے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے، لوگ پڑھ دیتے ولم یکن لہ کفوا احد پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. کفوا احد اس کے معنی یہ ہیں کہ نہیں ہے اس کے کوئی ہمسر، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں. اس سورت کا نام سورہ اخلاص تھا، یہ اس کا ترجمہ تھا. اس کی شان نزول بتا دیا، اس کی فضیلت بتا دی. اب ہم آتے ہیں دعا و سنت میں. دعا و سنت میں پچھلے کلاس میں کھانا کھانے کی 14 سنتیں بتائی گئی تھی. جو پیارے آقا جس انداز میں کھانا کھایا کرتے تھے، جن باتوں کا پیارے آقا نے خیال رکھا اور کھانا کھاتے وقت اس کو اپنایا، ان باتوں کو کھانے کی سنتیں کہتے ہیں، اور وہ 14 سنتیں آپ کے سامنے آئی تھیں. آج ہم دعا و سنت میں آپ کے سامنے ایک دعا کو یاد کرائیں گے، دعا بتائیں گے. دعا یہ ہے کہ بعض مرتبہ کھانا ہماری ضرورت ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے، کھائے بغیر ہم رہ نہیں پاتے.
اور ہماری لائف میں ایسے بھی حالات آتے ہیں، کبھی ہم اپنا کھاتے ہیں، کبھی اپنوں کا کھاتے ہیں، یعنی دعوت میں جاتے ہیں تو ہم اپنے گھر میں کھائیں تو اس کی دعا ہم نے بتا دی تھی، کھانا کھانے کی دعا بھی آ گئی تھی، کھانے کے بیچ کی دعا بھی آ گئی تھی، کھانا کھانے کے بعد کی بھی دعا آ گئی تھی۔ اب اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے یہاں کا دعوت میں گئے ہیں، تو جب دوسروں کے یہاں دعوت میں کھانا کھائیں گے تو کھانا کھانے کی وہی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا شروع کر دیں گے۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوں گے تو ایک وہ دعا ہے جو اپنے گھر پہ ہم کھانا کھا کر فارغ ہوتے تھے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یا وجعلنا مسلمین۔ لیکن جب ہم مہمان کے یہاں جاتے ہیں، وہاں پر کھانا کھانے کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے؟ چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی۔ تو سنت یہ ہے کہ کہیں ہم دعوت میں جائیں تو اس کے یہاں کھانا کھائیں تو کھانا کھانے کے بعد کون سی دعا پڑھیں؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ یہ دعا ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ اسی طریقے سے کلمے میں چوتھا کلمہ آپ کے سامنے آیا تھا، چوتھا کلمہ آپ میں سے یاد کیا یا نہیں کیا؟ یاد کیا ہے تو اچھی بات ہے، پانچواں کلمہ شروع کیا جائے، اور نہیں یاد کیا ہے تو ہم چوتھا ہی کلمہ رکھتے ہیں۔ تو چوتھا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ تھا جس کا نام کلمہ توحید تھا۔ جس نمبر سے ہماری بات ہوئی اب پانچواں کلمہ استغفار، لفظ استغفار ہے۔ بعض لوگ استغفار کہتے ہیں، استغفار نہیں ہے بلکہ استغفار۔ یہ کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا ہے۔ پانچواں کلمہ ہے استغفار، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ واستغفرک لما لا اعلم۔ اس پانچویں کلمے کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، یعنی جانتے بوجھتے میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، میں اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں، اور ایسے گناہ سے میں معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ یہ تو تھے کلمے کی بات۔ اب ہم آتے ہیں نبی پاک وضو کی سنتیں آئی تھی، تقریباً 13 سنتیں آئی تھیں، وضو کا پورا طریقہ بھی بتایا گیا تھا۔ آج ہم بتائیں گے وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جنہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ پہلی چیز پاخانہ یا پیشاب کرنا، یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکل جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا بدن کے کسی بھی حصے سے، بدن کے کسی بھی جگہ سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے منہ بھر کے وامٹ ہو جانا،
قے ہو جائے, تھوڑی بہت ہوئی تو نہیں ٹوٹے گا, لیکن منہ بھر کر ہوئی, وامٹ ہوئی تو وضو ٹوٹ جائے گا. منہ بھر کے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ منہ بھر کے وامٹ اس وامٹ کو کہتے ہیں جو روکے سے نہ رکے, اتنے پریشر کے ساتھ آئے کہ بالکل انسان روکنے پر قادر نہ ہو پائے, روک بھی نہ پائے, تو اس وامٹ سے, وامٹ کے ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پانچویں چیز لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا, اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. چھٹی چیز ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا. ساتویں چیز ہے پاگل ہو جانا, اللہ نہ کرے کہ پاگل ہو, لیکن اگر کوئی مان کے چلو وضو تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا, چاہے چند منٹ اور چند لمحے کے لیے ہی بے ہوش ہوا ہو, تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طرح کوئی پاگل ہو جائے تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اسی طریقے سے نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کو کسی نے ہنسی دلائی اور وہ ٹھٹے مار کر ہنسنے لگا تو وضو ٹوٹ گیا. ٹھٹے مار کر نماز میں ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور نماز کے باہر اگر ہنسا جائے وضو ہونے کی حالت میں تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اب ہم آتے ہیں سیرت پر, ہمارے پیارے نبی کی سیرت. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے دادا کون تھے, اور زمزم کا کنواں کس طریقے سے اس کی کھدائی ہوئی, کس طریقے سے اس کا پتہ لگا, ہمارے نبی کا نام کس نے رکھا اور کیوں رکھا, یہ سب باتیں آپ کو بتا دی گئی تھی. آج آپ کو یہ پڑھایا جائے گا کہ مکہ کا رواج جو تھا, مکہ کا رواج تھا کہ لوگ بچوں کو دیہات بھیجتے تھے, وہیں ان کی پرورش ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیہات اور گاؤں میں بھیج دیا. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی پرورش کی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے اور خاندان کا نام بنو سعد تھا, اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں. وہ بہت نیک بیوی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا, کھلی ہوا میں پلے بڑے, خوب تندرست ہوئے, صاف ستھری بولی سیکھی. 2 سال بعد مکہ آئے. امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, بہت خوش ہوئی. مکہ میں چونکہ اس وقت بیماری پھیلی ہوئی تھی, اس لیے ہمارے نبی کی پیاری امی جان حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھیج دیا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی صورت دیکھتا, آپ کو پیار کرتا, آپ کی میٹھی باتیں سنتا, خوش ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ کے بچوں سے محبت کرتے تھے, وہ بھی آپ سے بے انتہا بے تحاشا محبت کرتے, اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے, اور اسی طریقے سے بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے. جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس دائی حلیمہ واپس لے کر آئیں. امی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا, بہت خوش ہوئی, محبت سے پالنے لگی. جب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی امی اپنے میکے گئیں. راستے میں بیمار ہو کر اللہ کو پیاری ہو گئیں. ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. پیارے آقا کے ابو تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے جا چکے تھے, اللہ کو پیارے ہو گئے تھے. 6 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ کی امی بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی. ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کی باندی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دادا میاں کے پاس آ گئی. دادا میاں کو بہت دکھ ہوا
کیا کرتے، مرنا جینا اللہ کے اختیار میں ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ بڑے ہو کر پیارے رسول ایک بار مقام ابوا سے گزرے۔ ابوا وہی جگہ ہے جہاں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اور وہیں آپ کی والدہ کا مزار یعنی قبر مبارک ہے۔ تو امی جان کی قبر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے۔ یہ آپ کی کلاس تھی جو مکمل ہو گئی۔ اب کسی کو کچھ سوالات پوچھنے ہیں تو پوچھ لیں، کوئی بھی سوال یا مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نور محمد صاحب۔ میں آفریدی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آفریدی صاحب بول رہے ہیں، پوچھیں۔ اب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے؟ جی جی، انسان کے اوپر غسل کب واجب ہوتا ہے؟ دیکھیے دو کنڈیشن ہیں، اگر مرد ہیں اور میرڈ ہیں یا ان میرڈ ہیں۔ اگر میرڈ ہیں تو بیوی سے ملنے سے، خاص طور پر مل لیا جائے، یعنی صحبت کرنے سے، اتنی صحبت کے شوہر کی شرمگاہ بیوی کی شرمگاہ سے میں انٹر کر جائے تب بھی غسل واجب ہوتا ہے، چاہے نائٹ فیل ہو یا نہ ہو، ایک صورت۔ دوسرا یہ ہے کہ احتلام ہو جائے، یعنی سوتے ہوئے میں کوئی سپنا دیکھا یا کچھ ہوا تو نائٹ فیل ہو گیا، منی نکل آئی، دھات نکل آئی، تب بھی غسل واجب ہو گیا۔ یا کوئی بہت بری حرکت کرتا ہے، نازیبا حرکت کرتا ہے، ہینڈ پریکٹس کر کے نکالتا ہے، تو بھی ایسی صورت میں غسل واجب ہو جائے گا۔ یہی تین کنڈیشن ہیں غسل کے واجب ہونے کی۔ غسل فرض ہو جاتا ہے، کمپلسری ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ آفریدی بھائی سمجھ گئے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کتا چھل جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے، یا پیشاب کر لیا یا بغیر پانی کے استنجا کر لیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ غسل، یا چھینٹیں آ گئی غسل واجب ہو گیا، تو یہ محض غلط ہے۔ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ چھینٹیں آئی ہیں کپڑے یا بدن کے جس حصے پہ لگی ہیں اس کو دھو لیا جائے، بغیر پانی کے استنجا لے لیا ہے تو پینٹ کو چینج کر لیا جائے اور استنجا لے لیا جائے تو بھی نہانے کی ضرورت نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت میں یہ پوچھ رہا تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کو لگاتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے کے بعد جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی، یا پھر پیدا ہونے کے بعد؟ کیونکہ ابھی آپ نے نہیں دیکھیے، جن خوش نصیب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا دنیا سے خاتمہ ہوا، ان خوش نصیب لوگوں کے نام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ اگر ایک مرد ہے تو، عورت ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ جی مطلب اس میں ضروری نہیں ہے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اعلان کرنے کے بعد، نبوت کے اعلان کرنے کے بعد؟ نہیں، اعلان نبوت ضروری نہیں ہے، بلکہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا ایمان کی حالت میں، یہ شرط ضروری ہے۔ ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا۔ میں صحبت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض کتابوں میں جو صحابی کی ڈیفینیشن ہے اس میں دیکھنے کی بات ہے، حالانکہ کچھ صحابی بلائنڈ تھے، نابینا تھے تو انہوں نے دیکھا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ تعریف میں یہ کہا جائے گا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں، اور ایمان ہی کی حالت میں خاتمہ ہوا،
کیونکہ کچھ صحابہ ایسے تھے جو شروع میں اسلام لے آئے، پھر کسی وجہ سے وہ اسلام سے پھر گئے تھے، تو وہ بھی کیا ہے ایمان والے وہ صحابی نہیں ہوں گے، کیونکہ ایمان کی حالت، ایمان کے پر خاتمہ بھی ضروری ہے۔ اوکے جزاک اللہ۔ جی हेलो جی فرمائیے۔ क्लास के جی जिन्हों क्लास की सलाम नोट्स इसकी جی کلاس کی नोट्स मिलेंगे। ہاں ہاں وہ بھیج دیے جائیں گے، واٹس ایپ پہ بھیج دیجیے گا، ڈال دی اس کی وہ لنک ڈال دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا جو میں پڑھا رہا ہوں اس کے نوٹس اور PDF کی شکل میں آپ تک پہنچاؤں گا میں۔ जी जी اور ابھی تو بہتر یہ کہ آپ ایک پین اور کاپی لے کر بیٹھا کریں، جو چیز آپ کو ضروری سمجھیں اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ जी जी मुफ्ती साहब मैं आपसे कुछ पूछना था। جی پوچھئے۔ मुफ्ती साहब असल में हम सुबह जब फजर की नमाज पढ़ के आते हैं جی तो बेड पे मेरी बीवी और बच्चे सोए रहते हैं جی جی और बगल में नीचे मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या मैं नीचे पढ़ सकता हूँ कुरान? دیکھیے اگر آپ کا روم اتنا بڑا ہے کہ بیڈ پر بچے اور وائف کے سوتے ہوئے روم کے دوسرے کونے میں کارنر میں آپ پڑھیں اور دیکھنے والا اس کو بے ادبی نہ سمجھے، تو ایسی صورت میں آپ نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کمرہ 10x10 کا بہت چھوٹا کمرہ ہے تو ایسی جی صورت میں آپ نیچے بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہ کریں، بلکہ چیئر وغیرہ پہ بیٹھ جائیں، یا پھر بیٹھ کے اس کونے پر بچے اور وائف سوتی رہیں، آپ پڑھتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی جی وہی مسئلہ پوچھنا تھا، ایکچولی میرے ساتھ ڈیلی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا اصل میں ایک چھوٹا کہاں سے بول بچہ رہے ہے ہیں 1.5 سال محمد کا، بھائی؟ مرزا پور سے۔ مرزا پور سے۔ تو ایسا یو پی۔ کیجیے، کیونکہ اب عام طور پہ روم جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہی ہوتے ہیں، ایک بیڈ آ جی جائے جی اور صوفہ آ جائے بس، اور روم پورا فل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ جی جو ہے نیچے بیٹھ کے نہ پڑھیں ہیں اس کو، یا تو جی بیڈ کا وہ حصہ کنارے پر یا کہیں بھی جو حصہ خالی ہو اس پر بیٹھ کے اطمینان سے قرآن شریف کی تلاوت کیا کریں، اور بچے اور اہلیہ سوتی رہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ جی ایکچولی احتیاطاً ہم یہ کرتے ہیں کہ اسٹول پہ بیٹھ کر اور بہت بہتر، اپنے بہت جان بہتر، اسٹول پہ بیٹھ لیتے ہیں، چیئر اسٹول پہ، تاکہ وہ نیچے بھی نہ ہو قرآن، بہت اچھا، تو وہ ریحل اپنے پیر پہ رکھ کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ بہت شاندار، بہت جی پڑھ سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ اصل میں میرے خیال میں ڈیلی آتا ہے، لیکن پھر بھی صبح رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ نہیں محمد بھائی بہت اچھا کیا، کوئی بھی قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلے سے متعلق ناواقف ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دے رکھا ہے، ہمارا تعلق ہے علماء سے، تو پوچھ لینا چاہیے۔ جی اور ایک مسئلہ اور تھا، جی پوچھیں۔ جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز کے بعد سنت پڑھنا ہوتا ہے، جی تو ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ سنت جیسے عشاء کے بعد 2 رکعت سنت ہے، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر، پھر 2 رکعت نفل، تو 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک قدم آگے بڑھ کے پھر دوسرا سنت نفل پڑھتے ہیں، پھر وتر پڑھنے کے لیے پھر 3 رکعت 3 قدم بغل میں جاتے ہیں، اس طرح سے۔ حالانکہ مجھے اس کا کوئی بنیادی چیز نہیں ملا، اسی لیے ہم تو ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں تھوڑا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح بہت ہے۔ اچھی بات، بہت اچھی بات۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی ہمارے اللہ یہاں جو امام ہے نا، ہمارے جو اللہ کے رسول، امام ہے وہ حافظ بھی نہیں ہے نہ عالم ہے، جی تھوڑا جی، سے جانکار ہے بس، اچھا اچھا، ابھی تھوڑا پچھڑا ہوا ہے، چھوٹی سی مسجد ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ اچھا میں بتاتا ہوں، دیکھیے مستحب ہے، مستحب کہتے ہیں شریعت کے اس حکم کو جس پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے، اور عمل نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہ ہو۔ اب مستحب کی جی ڈیفینیشن سمجھ لیا آپ نے؟
مستحب جی شریعت کے اس حکم کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے تو بندے کو ثواب ملے، اور عمل نہ کرے تو کوئی گناہ نہ ملے، اس حکم کو مستحب کہتے ہیں۔ تو مستحب یہ ہے کہ فرض نماز آپ نے جس جگہ کھڑے ہو کر پڑھی ہے، تو سنت اور نفلیں جو نماز کے بعد کی ہیں وہ آپ کو اگر پڑھنی ہے تو تھوڑا سا اپنی جگہ کو چینج کر دیں، تاکہ اس کا ریزن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تاکہ قیامت کے دن بندے کے حق میں زمین کے وہ حصے اور ٹکڑے جس پر بندے نے سجدہ کیا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ لیکن یہ جو ہے ایک ہی مرتبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ صاحب 2 پڑھ لیتے ہیں، جب 2 سنتیں پڑھ لی تو جگہ الگ کر کے 2 نفلیں، پھر 2 نفل پڑھنے کے بعد 3 وتر کے لیے الگ جگہ، اس طرح سے تو کھیل ہو جائے گا۔ بس یہ ہے کہ فرض جہاں پڑے ہیں اس جگہ سے ایک آدھ قدم آگے پیچھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر مسجد میں جگہ ہے اور آپ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں تو فرض پڑھنے کے بعد سنتوں کے لیے 1 آدھ 2 قدم آگے ہو جائیں، یہ مستحب ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی اور کوئی پوچھیں گے؟ بغیر تجویز کے قرآن پڑھنا گناہ ملے گا؟ دیکھیے تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کے پڑھنے کے گرامر کو، ویاکرن کو ہیں۔ اگر کوئی بغیر تجوید کے، یعنی تجوید اس نے پڑھی نہیں ہے لیکن تجوید کے مطابق پڑھتا ہے، تو تجوید کے مطابق پڑھ رہا ہے تو درست ہے۔ تجوید کا سیکھنا ضروری نہیں، بلکہ تجوید کے مطابق قرآن کو پڑھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی کہ شریعت کے جی جو کھینچ کا ہے اور ان کے 6 حرفوں میں سے حرف عربی ہے تو جی وہ پڑھ کے آگے بڑھ جائے تو گناہ ملیں گے؟ قرآن کریم کو بغیر تجوید کے پڑھے ہوئے آگے بڑھ جائے، اخفا اظہار جی بغیر اخفا اظہار کرے بغیر اگر وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے اخفا اظہار غنہ ادغام ہے، ایک ہوتا حروفوں کی تصحیح یعنی کریکٹ پرونیشن، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے اور اخفا غنہ اور اظہار نہیں کرتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اخفا غنہ اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی اخفا غنہ اظہار اور ادغام سے واقف نہیں ہے لیکن حروف کی تلفظ بہت صحیح ہے، یعنی جیم اور زا میں فرق کرتا ہے، سین اور شین میں، تا اور طوا میں صحیح فرق کر لیتا ہے، تو درست ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت میرا یہ سوال تھا کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں نا تو جتنی مرتبہ پڑھتے ہیں نا تو ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم بخش بولنا چاہیے یا ایسے ان کو نام پر چلے جائے؟ جی دیکھیے، ہم بخشیں نہ بخشیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی بھی کونے میں میرا کوئی بھی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جو میرا امتی میرے روزے پر آ کر درود پڑھتا ہے تو میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے درود پڑھ دیا تو اب پہنچائے نہ پہنچائے وہ پہنچ گیا۔ جی حضرت شکریہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں مگر یہاں پر سہولت نہیں ہے کہیں پر بھی۔ کس چیز کی سہولت نہیں ہے؟ مدرسے کی ہو گیا، اچھا مدرسے ہے تو صحیح نہیں ہے۔ اچھا ایج کیا ہے مجتبیٰ بھائی آپ کی؟ 15 جی 15 اچھا تو کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟